परवरदिगार हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हज़रत सैयदना अबू हफ्स रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े सरदार थे। आपकी जब वफ़ात हुई, वफ़ात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखकर पूछा मा फ़अलल्लाहु बिक, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जवाब दिया, अल्लाह पाक ने मुझ पर रहम फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया, मेरी मग़फ़िरत फरमा दी और फिर अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। पूछा गया किस अमल के सबब, कौन सा ऐसा अमल था कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने आप पे रहम फरमाया, आपको बख्श दिया गया, आपको जन्नत में दाखिल किया गया। आपने इरशाद फरमाया कि जब मैं अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुआ तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाया कि मेरे गुनाह और मेरे पढ़े जाने वाले दुरूदों को तोला जाए। तो मेरे दुरूद का जब वज़न और गुनाहों का वज़न किया गया तो मेरे दुरूद ज़्यादा हो गए। तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, इसकी कदर व मंजिलत तुम्हारे नज़दीक वाज़े हो गई है, लिहाजा अब इससे मज़ीद हिसाब मत लो, इसे जन्नत में ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक की कई एक फजीलतें हैं, कई एक बरक़ात हासिल होती हैं जो खुशनसीब दुरूद पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, रज़ाए इलाही, अल्लाह की रज़ा चाहने को, अल्लाह के राज़ी होने को, कि अल्लाह किस बात पे राज़ी है, अल्लाह की रज़ा क्या है, इसको रज़ाए इलाही कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो मोमिनीन की शान को बयान किया है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तर्जुमा कंजुल ईमान, और ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं। इस आयत की तफसीर सिरातुल जिनान में है, अल्लाह पाक के मकबूल बंदे तमाम मखलूकात से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अपने अल्लाह, अपने खालिक, अपने मालिक से मोहब्बत करते हैं। और फिर कैफियत क्या होती है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत इलाही में जीना, मोहब्बत इलाही में मरना उनकी हकीकी जिंदगी होती है। सुभान अल्लाह, अपनी खुशी पर अपने रब की रज़ा को तरजीह देते हैं, नर्मो गुदाज बिस्तरों को छोड़कर बारगाहे नियाज में सरबसुजूद होते हैं, अल्लाह की याद में रोते हैं, अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए तड़पते हैं, सर्दियों की तवील रातों में अल्लाह अकबर क़याम करते हैं, गर्मियों के लंबे दिनों में रोज़े रखते हैं। ये सारा अमल किस लिए करते हैं, किसकी खातिर? ये फ़कत अल्लाह की रज़ा पाने के लिए। जी हाँ, लंबे लंबे दिनों में रोज़े रखना मोहब्बत इलाही के लिए है। इसी की खातिर, अल्लाह की खातिर दुश्मनी रखना, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना, अल्लाह की खातिर किसी को दे देना, अल्लाह की खातिर हाथ रोक लेना, किसी को ना देना, ये सब कुछ फ़कत अल्लाह के लिए होता है। और जब अल्लाह के इन प्यारे बंदों को कोई नेमतें मिलती हैं, ये गाफिल नहीं होते बल्कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करते हैं। और जब कोई मुसीबत आ जाती है तो उन मुसीबतों पर ये वावेला नहीं करते, लोगों को नहीं बताते, बल्कि उन मुसीबतों पर सब्र करते हैं, हर हाल में अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते हैं, अपना हर मामला अल्लाह के सिपुर्द कर देते हैं, अहकामे इलाही के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, दिल को गैर की मोहब्बत से पाक रखते हैं। और फिर कैफियत ये होती है, ये अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के दुश्मनों से नफरत करते हैं और अल्लाह के प्यारों के न्याज़मंद रहते हैं। अल्लाह पाक के सबसे प्यारे
آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقربین ہیں ان کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور یہ تمام امور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی واضح دلیل ہے، اور اس کے تقاضے بھی یہی ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنا ہر معاملہ، ہر عمل محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جنتیوں میں تجلی فرمائے گا اور ان سے کہے گا مجھ سے مانگو۔ جنتی کہیں گے الہی ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنتی کیا کچھ مانگ سکتے تھے، لیکن جو اہل جنت ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ جنت میں بھی کیا مانگ رہے ہیں۔ پھر روایت سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک جنتیوں پر تجلی فرمائے گا اور ان سے فرمائے گا مانگو مجھ سے۔ جنتی آگے سے کیا عرض کریں گے؟ عرض کریں گے الہی ہم تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مزید ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے کسی بندے نے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جو نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں ضرور اسے پناہ عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ پتہ چلا کہ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر آسمان میں اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آسمان والے سارے اللہ کے اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آسمان والے اس سے محبت کر لیتے ہیں تو پھر زمین پر اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں، تم بھی ناراض ہو، تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے ناراض ہے، تم لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، پھر وہ لوگ بھی یعنی آسمان والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت کو
رکھ دیا جاتا ہے، یعنی زمین والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے اللہ پاک اس کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرے اور اللہ کی ناراضی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اعمال میں اللہ کی رضا چاہنے کے جو طریقے ہیں جو علماء نے بیان فرمائے ہیں، آئیے چند ایک سماعت کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ، اللہ پاک کی رضا چاہنے کے لیے اس کے فوائد اور فضائل پر غور کیجئے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سن لو، اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جو ان 5 نمازوں کو قائم کرتے ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، اور رمضان کے روزے خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں جن کے ارتکاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی یہ شان، کتنی شان ہے ان لوگوں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک اور سنیے، رضائے الہی چاہنے کے لیے بزرگان دین کے اقوال اور احوال کا مطالعہ کریں۔ اس کے لیے امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب قوت القلوب اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ انشاءاللہ آپ ان 2 کتابوں کا مطالعہ کریں، اللہ نے چاہا تو آپ اپنے دل کی کیفیت کو بدلتے ہوئے پائیں گے۔ تیسرا، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کیجئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنا رضائے الہی چاہنے والوں کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے عمل کو پسند فرماتا ہے، اور ایسے عمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ ایک اور سماعت فرما لیجئے، اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں سے بچیے۔ اپنے عمل سے رضائے الہی چاہنے کے لیے اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کے ہوتے ہوئے اللہ پاک کی رضا کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ یعنی نافرمانی بھی کی ہے اور پھر اللہ کی رضا کی بھی امید ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نافرمانی بھی کیے جائے اور اللہ کی رضا بھی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت اگر دیکھنی ہے، سبحان اللہ، تو یاد رکھیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوتے ہیں اور نیک اعمال کی اسے توفیق دی جاتی ہے۔ اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے، جس بندے سے اللہ ناراض ہو، اللہ کے نیک بندے اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نیک اعمال پر عمل کرنا کس قدر آسان ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں 72 نیک اعمال کا رسالہ عام اسلامی بھائیوں کے لیے، جبکہ گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے 27 نیک اعمال کا رسالہ ہے۔ نیک اعمال کے رسالے میں دوسرا نیک عمل ہے، کیا آج آپ نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی؟ کاش پہلی صف مع تکبیر اولا کبھی نہ چھوٹے۔ اللہ کرے یہ ذہن بن جائے ہمارا کہ تکبیر اولا ہماری کبھی نہ چھوٹے، اور مسجد کی پہلی صف میں ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً نماز یہ دین اسلام کا ایک اہم ترین فرض ہے اور عظیم فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس میں کوئی کوتاہی کرتا ہے، اللہ کی پناہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ ہمیں تو قرآن پاک میں کئی مقامات پہ نماز کی ادائیگی کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز
ایمان والوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا جائے گا اگر یہ درست ہوئی تو وہ شخص نجات پا جائے گا، اور اگر اس میں خرابی ہوئی تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا منظر میں اور آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ قیامت کا ہولناک منظر، اللہ اکبر، جب سورج 1 میل پر سیدھے رخ کے ساتھ آگ برسا رہا ہوگا، اور جب زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اس کیفیت میں جب نماز کا پوچھا جائے گا، اور اگر نماز میں کمی ہوئی، نماز ادا نہ کی گئی، اور اگر نماز وقت پر ادا نہ کی ہوئی، کیا کیفیت ہوگی؟ ہم کیسے اللہ کے عذاب سے وہاں سے بچ سکیں گے؟ اللہ کی پناہ۔ اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش ہے، آپ سے عرض ہے کہ نیک اعمال کا رسالہ اسے ضرور حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ آج کا جو دوسرا نیک عمل ہم نے سنا ہے، اس پر ایسے کاربند ہو جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے، انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کوئی جماعت ہماری نہیں چھوٹے گی، اور جو نمازیں ہماری رہ گئی ہیں، معاذ اللہ اگر نمازیں قضا کی ہیں تو ان کو ادا کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل رضا حضرت پرور